बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर ख़वातीन रात हम बेक वक्त एक अजीब और गरीब कौम हैं। हम इस कदर अजीब हैं कि हम अगर कुछ करना चाहें तो हम मेजर उकबा हमीद की तरह दुनिया को हैरान कर देते हैं। मेजर उकबा हमीद बरतानिया की 275 साल पुरानी मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट के पहले मुसलमान इंस्ट्रक्टर और कमांडर बन गए हैं। सैंडहर्स्ट बरतानिया की कदीम तरीन मिलिट्री अकेडमी और इसका शुमार दुनिया की 5 बेहतरीन मिलिट्री अकेडमीज में होता है। इस अकेडमी ने आज तक दुनिया भर के लाखों फौजी अफसरों को ट्रेनिंग दी और उनमें से सैकड़ों फौज के आला तरीन ओहदों तक पहुंचे। अकेडमी ने पौने 300 साल तारीख में पहली मरतबा किसी मुसलमान अफसर को इंस्ट्रक्टर मुंतखब किया और वो मुसलमान अफसर पाकिस्तानी मेजर उकबा हमीद हैं। मेजर उकबा हमीद का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। इन्होंने 2007 में इसी अकेडमी से सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल की। ये वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में भी शरीक रहे। आप पाकिस्तानी कौम का कमाल देखिए कि ये अगर करना चाहे तो ये बरतानिया जैसे मुल्कों को पौने 300 साल की तारीख बदलने पर मजबूर कर देती है, और ये अगर कुछ ना करना चाहे तो ये PIA नहीं चला पाती। PIA का एक ATR तबाह हो चुका है जबकि बाकी 10 ग्राउंड कर दिए गए हैं। आप बेहिसी मुलाहिजा कीजिए कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में तीसरे रोज भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से OPDs बंद पड़े हैं। रहमान भोला बल्दिया टाउन फैक्ट्री को आग लगाकर रेस्क्यू का काम करता रहा। वो 260 लोगों को हलाक करने के बाद बैंकॉक चला गया। वो आज कराची वापस लाया गया, लेकिन क्या असल मुजरिम भी पकड़ा जाएगा, कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकता। और कराची स्टील मिल के मुलाजमी ने 5 माह तक तनख्वाह का इंतजार किया और इसके बाद हुकूमत के खिलाफ धरना दे दिया। पुलिस ने इन पर खौफनाक लाठीचार्ज और शेलिंग की। आप कौम की अजमत देखिए। हमारा एक शहरी सैंडहर्स्ट की पौने 300 साल की हिस्ट्री बदल देता है, और आप पस्ती देखिए, हमसे भोले नहीं संभाले जाते। हमारे मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए धरनों पर मजबूर हो जाते हैं और हमारे नौजवान डॉक्टर OPDs को ताले लगा देते हैं। क्या हम बेक वक्त अजीब और गरीब कौम नहीं है? ख़वातीन रात इमरान खान ने कौमी असम्बली का बाइकाट खत्म कर दिया। हम कल जा रहे हैं पार्लियामेंट में। हम इंशाल्लाह 2 मोशंस फाइल करेंगे, एक प्रिविलेज और एक एडजर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि हमने ये 2 मोशंस पास करने हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के सामने झूठ बोला। तो जब मैं सड़कों पे निकल, जी इमरान फौज बुला रहा है, जनाब मार्शल लॉ लगवा रहा है, कम से कम अब अगर मैं कभी सड़कों पे निकलूंगा तो मुझे ये एतमाद है कि अब ये कोई नहीं कहेगा कि जी फौज को बुला रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को जवाब नहीं देता तो पार्लियामेंट को तो वो खुद ही डिस्क्रेडिट कर देता है। हम कोई उसके हमनवा हैं कि वहां तालियां बजाने के लिए पार्लियामेंट जाइए, डस्ट बजाने के लिए। मुझे मायूसी हुई सुप्रीम कोर्ट में। मेरे ख्याल में डे टू डे हियरिंग करके सॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें सामने आई है, हम केस जीत गए हैं। इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी हमारा आज का इशू होगा, जबकि हम बिलावल भुट्टो की ताजा तरीन धमकी पर भी बात करेंगे। ये लोग मजाक कर रहे हैं। We are not requesting the government. We are not asking the government. We are going to implement our 4 demands in this country. He is the thrice selected Prime Minister of Pakistan. How did we not know that he had looted this country and stashed his wealth abroad, jeopardized his children's political future by putting it in their name? इतना भी गैरतमंद नहीं है कि अपने बच्चे का ख्याल रखें। Amir al-Mu'mineen Mia Muhammad Nawaz Sharif that is answerable to no one. Then 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन कैसे होता है, और जवाब हम आपसे लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सलमान बलोच साहब, MKM के साथ ताल्लुक है, MNA हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शहरियार अफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं, और कराची में मैं ज्वाइन किया शायला रजा साहबान है, सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सलमान बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की वापसी एक बहुत अच्छा कदम है। इसका मतलब ये हुआ कि PTI ने बिल आखिर ये तस्लीम कर लिया कि पार्लियामेंट ही सब कुछ है और वहीं पे ये फैसले होंगे, तो आप इनको मेरा ख्याल है वेलकम कहेंगे आज तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपको, मेरे साथियों को और मैडम शैला को सलाम, और व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई एहसानी इक़दाम है, और जब हम दोपहर में हमने ये खबर देखी तो मैंने दिल में कहा खुश आमदीद।
اور میں آن ایئر بھی کہتا ہوں خوش آمدید. پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ اپنے ہر معاملے کو اجاگر کر سکتے ہیں اور میڈیا بھی اس کو کیچ کرتا ہے اور عوام بھی دیکھتی ہے اسے. خان صاحب کی قیادت میں یہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے اچھا فیصلہ کیا ہے اور پارلیمنٹ کی بالادستی بالآخر خان صاحب نے تسلیم کر لی. اور ان سے ہونا بھی پہلے یہ آپ چاہیے نے تھا. بھی تسلیم کی تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ نے باقاعدہ استعفے دے دیے تھے, لیکن اس کے بعد آپ نے اچھا فیصلہ کیا, آپ نے وہی استعفے واپس لے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کو آپ نے بھی تسلیم کر لیا, انہوں نے بھی تسلیم دیکھیں کر لیا. اچھی بات. ہمارا استعفیٰ احتجاجن تھا اور ہم نے کبھی پارلیمنٹ کو برا بھلا نہیں ان کہا, کا بھی احتجاج تھا. برا بھلا نہیں کہا, اور ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کو سوورن تسلیم کیا ہے, پارلیمنٹ میں ہی اپنے مسائل کو اجاگر کیا ہے. واپسی کے بعد, عمران خان صاحب کی واپسی کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ کا ماحول بہتر ہو جائے گا اور معاملات درست ہو جائیں گے اور وہ فیصلہ جو عدالت میں نہیں ہو سکا پارلیمنٹ میں ہو جائے گا؟ سر اب یہ تحریک انصاف کے اراکین پہ اور عمران خان صاحب کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آ کے کون سا وہاں پہ ماحول بنانا چاہتے ہیں. ایگریسیو رہتے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم 2 ریزولیشن لا رہے ہیں, ایک پریویلیج موشن لا رہے ہیں اور ایک موشن لا رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بچکانہ حرکت ہی ہوگی. پرائم منسٹر کے خلاف پریویلیج موشن لانا, کیا اسپیکر میں اتنی ہمت ہے کہ اس کمیٹی کو ریفر کرے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا. شہریار صاحب یہ فرمائیے گا, ایک دن کے لیے واپس آئے ہیں یا آپ مستقل واپس آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. چوئی صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں, کیونکہ پرسپشن یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف یا عمران خان پارلیمنٹ کے اگینسٹ ہیں اور پارلیمنٹ کو بلا کہتے رہے ہیں. 2013 کے الیکشن کے بعد جب 22 پارٹیوں نے کہا اور ایون پیپلز پارٹی نے آروکس کا الیکشن کہا, 4 حلقوں کے حوالے سے بات ہوئی اور 1 سال تک ہم فلور آف دی ہاؤس, ٹریبیونلز اور سب کے چکر لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, وہ دھرنا بھی ہو گیا, دھرنے کے بعد آپ مقصد کیا تھا 26 دن پارلیمنٹ نہیں گئے, پھر آپ چلے گئے, الیکشن اب آگے چلیں. جو الیکشن ہوئے وہ پتہ چلے کہ ریگڈ تو نہیں ہوئے, جوڈیشل کمیشن کے بعد واپس چلے گئے. پیناما لیکس میں جو کچھ آیا پوری دنیا کے سامنے, ہم نے 5.5-6 ماہ تک ٹی او آرز کے حوالے سے ہر لیول کی کوشش کی. آپ نے سٹرگل کیا جی. ٹھیک. اس کے بعد جیسے ہی ریونٹ کا ایشو ہوتا ہے ایف بی آر نوٹسز جاری کرتی ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد جب 2 نومبر کی بات آتی ہے, سپریم کورٹ کیس کو ایکسپٹ تو شروع میں کرتی ہے, بعد میں اس پہ جب پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے اور تمام اور چیزیں یہ آپ کے دباؤ پہ ہوا, اگر آپ یہ نہ کرتے تو شاید سپریم کورٹ نوٹس نہ لیتی. چوئی صاحب, جب لاسٹ ہیئرنگ میں یہ کہا گیا سلمان بٹ صاحب کی طرف سے کہ پرائم منسٹر نے جو سپیچ کی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ پولیٹیکل سپیچ تھی. نمبر 2, جب وہ منی ٹریل پیش نہیں کر سکے اور پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. اب ہم پارلیمنٹ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا ویٹ کر رہے تھے. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک فیصلہ نہیں آئے گا میں پارلیمنٹ نہیں جاؤں گا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ فیصلہ آ گیا ہے, اس لیے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جب ان کے وکیل نے کہا اور ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے, ہمیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے ایوانوں میں بھیجا ہے. ایوان میں اگر ہم اس لیے جائیں کہ وہاں 6-7 مہینے ایک یا پورا سال ایک چیز کو امپورٹنس ہی نہ دی جائے. اور آپ کی 100% درست ہے. میں آپ کے اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ کل ایک دن کے لیے جائیں گے یا آپ کی واپسی مکمل طور پہ ہو چکی ہے, آپ نے رجوع کر لیا؟ چوئی صاحب, کل ہم جائیں گے, پارلیمنٹ اور سپیکر صاحب اور تمام اپوزیشن پہلے اور پھر رولنگ پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے یہ سوال کریں گے کہ پرائم منسٹر آن دا فلور آف دی ہاؤس, ہم سب نے اوتھ لیا, تو کیا کل کو کوئی بندہ کہے کہ یہ تو سیاسی اوتھ تھا؟ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس ایوان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ پرائم منسٹر سے پوچھیں کہ آپ نے یہ غلط بیانی کیوں کی, یہ یہاں پہ غلط بیانی ہے یا سپریم کورٹ میں. نمبر 2, دوسری چیز, یہ کل ہمارا پارلیمانی کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے, اس میں اب یہ فائنل, اور کل ہم ان کی باڈی لینگویج دیکھیں گے. ہم یہ چاہیں گے اسپیکر صاحب سن رہے ہیں اور میاں صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کر کے اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہاں پہ بھی دکھا دیں. ٹھیک. اچھا سر, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تحریک استحقاق پاکستان پیپلز پارٹی جمع کروا چکی ہے,
آپ کل کروائیں گے. تو پیپلز پارٹی اس معاملے میں بھی آپ سے ایک قدم آگے. نہال ہاشمی صاحب یہ دیکھیے کہا کہ آپ نے مجبور کر دیا پی ٹی آئی کو کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ منی ٹریل ہے اور ہم نے یہ کیا, اور اب ان کے وکیل عدالتوں میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو ایک سیاسی بیان تھا. تو آپ کی وجہ سے یا پی ٹی آئی آ رہی اور آپ کا گریبان وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے پکڑے گی اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیر آئے درست آئے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بینڈ باجا کے ساتھ آئیں گے یا کچھ سوچ کے آئے ہیں کہ دیہاڑی پہ آ رہے ہیں, ڈیلی ویج پہ آ رہے ہیں یا پرمنٹ آ رہے ہیں؟ سر وہ تحریک استحقاق پیش کر رہے ہیں. اب میرے سننے نا, تحریک استحقاق سیریس کام ہے نا, میں تحریک استحقاق اس میں نہیں بنتا ہے. یہ ایک سنجیدہ موو ہے. کس کا استحقاق اس میں مجروح ہوا ہے؟ ایک تو دیکھیے میں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں 40 دن کی جو گیپ تھی اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ نہیں دیکھیے 40 دن یہ بنا اطلاع کے غیر حاضر ہے اور اسی تنخواہ پہ آ رہے ہیں. یہ سیم میں اس چیز کو ویلکم کرتا ہوں. آپ آئیں, یہ آپ کی بھی پارلیمنٹ. اب ان کو پتا چلا ہے کہ عوام میں اضافہ ہو چکا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. اباؤٹ ٹرن کیا ہے انہوں نے, مگر میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ چلیں یو ٹرن کے بعد اباؤٹ ٹرن جو ہے یہ ایک بڑا ٹھیک اور درست فیصلہ ہے, مگر اس میں آ کے اپنا کردار ادا کرے, قانون سازی میں حصہ لے, گورنمنٹ کی پراپر اکاؤنٹیبلٹی کرے. صرف انہوں نے لیا, آپ نے بھی لیا. نہیں ہم نے کہیں پر بھی. پرائم منسٹر صاحب کی تقریر ملاحظہ کر لیجئے, ان کے بعد ان کے وکیل کا بیان دیکھ لیجئے, اس سے بڑا یو ٹرن کیا ہو سکتا ہے؟ جاوید صاحب میں نے ملاحظہ کیا, آپ ابھی اس کو چلوائیں اور چلا کے مجھے دکھائیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جب پراپر فورم ہوگا وہاں پہ ہم دکھائیں گے. اور پھر ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھیں, سپریم کورٹ میں وکیل صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا سیاسی بیان. named in Panama Papers. Prime Minister name is not in Panama. It is the sons and who confessed. اور وہ ایڈمٹ کرتے کہ ہاں ہمارا کاروبار ہم کرتے اور کریں گے. اس میں ان کے لیڈر نے کہا ہے کہ آف شور کمپنی گناہ نہیں ہے, غیر قانونی نہیں ہے. اب یہ چلے آ رہے ہیں, ہم ان کو کہتے آئیں, مگر آپ اگر کچھ سیکھ کے آئے اپنی ناکامیوں سے, اپنی فرسٹریشن سے, اپنی یہ ناکام ہو کے آ رہے ہیں آپ کا خیال؟ تو پھر کیا کامیاب ہو کے آ رہے ہیں؟ وہ جیت کے. آج بھی یہ کہا ہے کہ ہم یہ کیس جیت چکے ہیں, وہ جیت کے آ رہے ہیں واپس. یہ اپنے گھر میں, اپنے دماغ میں, اپنے سوچوں میں, اپنے نعروں میں. سپریم کورٹ نے تو ان کو کہا کہ آپ ردی کے ٹوکرے لے کے آگئے, ردی پیپرز لے کے آگئے, قصہ الف لیلا کی کہانی لے کے اس پہ پکوڑے جا کے بیچے. انہوں نے مجبور ہو کے اپنے ایک وکیل دوسرے وکیل بدلنا شروع کر دیا. سپریم کورٹ. اچھا شیلے صاحب یہ فرمائیے گا, آپ تو خود بھی اسپیکر ہیں, کہ یہ فرمائیے گا کیا پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور ان کے بیان کو بعد میں سیاسی بیان ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کہاں سمجھتی ہے مورلی پرائم منسٹر کو؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اب لوگ جو ہے نا صرف کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ جلسوں کے بعد کھانا ہوتا ہے, یا چلو کہ ایک میلہ ٹھیلا ہے, انسان شوق سے چلا جائے کہ وہاں پہ سیکیورٹی اچھی ہوگی پرائم منسٹر کی وجہ سے, اس وجہ سے جا رہے ہیں. ورنہ اب تک تو جتنی بھی ترقی ہو رہی تھی وہ ایڈورٹائزمنٹ میں ہو رہی تھی, جلسوں میں اعلانات سے ہو رہی تھی. لیکن اب انہوں نے یہ اور عوام کہہ رہی تھی کہ ترقی نظر نہیں آ رہی, اور اب انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی وہ واقعی ترقی نظر نہیں آ سکتی کیونکہ وہ جو ہے جلسوں کی زبان ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ کب تک پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس طرح کرتے رہیں گے, اور یہ اپوزیشن کو سوچنا ہوگا کہ ان کو کس طرح آگے بڑھنا ہے. لیکن جو آج کی عمران خان صاحب کی جو بیانات ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان فیوچر جو ہے وہ اپوزیشن ساتھ چلے. اور جس طرح سے انہوں نے آج بات کی ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ شاہ محمود قریشی سے الگ ہو کے ہمارے درمیان کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بندی ہے, اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آگے بھی اپوزیشن کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے, اپوزیشن پارٹیز کو. اور اب مجھے جو ہے جب وہ واپس آئے ہیں تو سلیم کوثر صاحب ہیں, ان کا ایک شعر ہے, اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ لیتی ہیں. کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا, نہیں دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. تو یہ عجیب سی صورتحال ہے, اور اس وقت ہمیں کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں اس وقت مورلی بالکل ہی ایک کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں, اور تمام پاکستان نے یہ دیکھا
کہ کس طرح سے جو ہے ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے، وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں، اور ثبوت جو ہے وہ اپوزیشن کی کسی پارٹی کا کام نہیں ہے جب وہ ایڈمٹ کر چکے کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے، یہ پراپرٹی ان کی، اور یہ جو اپوزیشن ہمیشہ سے کہہ رہی تھی کہ ارلی 90s میں اور مڈ 90s میں خریدے گئے فلیٹس ہیں، وہ سب ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا، تو یہ رہ جائے گا شیلا صاحبہ، اب تو میرا خیال ہے وہ ماضی ہو گیا، اب تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آفرین صاحب، یہ آپ کی جو واپسی ہے اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یہ کہہ رہے ہیں بینڈ باجے کے ساتھ آ رہے ہیں، شیلا صاحبہ شعر سنا رہی ہیں آپ کو، تو یہ سیریس کیوں نہیں لیا جاتا آپ کو؟ اس کا جواب تو بہتر طریقے سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دے سکتی ہے، لیکن میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو کشمیر کے الیکشن میں مودی کا جو یار ہے غدار ہے کنارے، پھر جوائنٹ سیشن میں نون اور پیپلز پارٹی، پھر جوائنٹ سیشن سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پرائم منسٹر کے حوالے سے غدار کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، ان سب چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ ابھی 27 تاریخ کو اور اس سے پہلے ایک بہت بڑے پاکستان کے سیاسی لیڈر جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، لیٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید، جو آئیکونک فگر ہے ان کا، ان کو شہادت کے بعد تو روڈوں پہ کوئی نکلا تھا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہیے، نکلا تھا کوئی پاکستان کی کوئی روڈ؟ مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ؟ جی کوئی نکلا تھا؟ نہیں، وہ تو شیلا صاحبہ سے نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ تاریخ، میرا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ ایز این اینکر آفریدی صاحب 17 لوگوں نے، میں جواب دیتا ہوں، میں شیلا صاحبہ جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں سر، یہ عوام جو ہے نا، یہ میں تھوڑا سا دوں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی نہیں نکلتی اور عمران خان کے لیے بھی نہیں نکلتی۔ چوہدری صاحب، اس کی بڑی عجیب و غریب چوائس ہوتی ہے، مجھ سے میں کہتا ہوں سوال نہ کرے تو زیادہ بہتر۔ چوہدری صاحب، چودھری صاحب میں ایک جواب دینا چاہتی ہوں۔ ایک سٹوڈنٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے سٹوڈنٹ ہوں۔ چوہدری صاحب، اگر آپ کہتے ہیں شیلا صاحبہ کو شامل کرنا چوہدری صاحب، میں اگر اس کو ختم کر دوں پھر آپ بے شک سے۔ چوہدری صاحب، جب پارٹی کے اندر ایک گروپ یہ کہے کہ آپ نے ڈاکٹر عاصم اور کچھ اور معاملات طے کریں، اور دوسرا گروپ کہے کہ نہیں، جس میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کی قمر زمان قائرہ ہیں، افضل چند صاحب، آپ کو کس نے بتایا سر؟ وہ پارٹی کا ایشو ہے اپنا، پارٹی کا دیکھیں آج کل چوہدری صاحب کوئی بات نہیں چھپتی، اینڈ ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ عمران خان ہے یا خورشید شاہ صاحب ہیں؟ کیا خورشید شاہ صاحب کے بھائی کے حوالے سے پی ایم ایل این نے کتنے الزامات لگائے؟ خورشید شاہ صاحب خاموش کیوں ہیں؟ آج اگر واقعی اتنی سنسیئر ہے تو 27 کی ڈیٹ کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اپوزیشن کا کام آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اس شیلا صاحب جواب دینا ہے، این آر اوز کی طرف پی ٹی آئی نہیں گئی، مکہ کا کھیل نہیں کھیلا۔ اب لیکن خدا کے لیے کلیئر اور صاف پالیٹکس ہونی چاہیے۔ کل کے دن آپ کو یا تو آپ کو پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا پڑے گا یا آپ کو پیپلز پارٹی کا ساتھ لینا پڑے گا۔ الگ الگ تحریک استحقاق آپ کی نہیں چل سکے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی تحریک استحقاق کل تمام اپوزیشن کا امتحان ہے، آپ یا لیں گے یا آپ مدد دیں گے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں، مدد ہم اللہ سے مانگتے ہیں، شیلا صاحب، تمام پارٹیوں کا امتحان کل ہے۔ شیلا صاحب، ایک جو پرسیپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ یہ ملی ہوئی حکومت کے ساتھ جہاں پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ اپوزیشن کی حیثیت سے فیصلہ نہیں کرتی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ملی ہوئی کا تو بھانڈا ان کے کزن نے پھوڑا ہے۔ انہوں نے طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اب پناہ لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ان کی ملی بھگت تھی۔ ہم نے بھی منع کیا تھا، سارے لیگل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے اسپیس دے دی میاں نواز شریف کو اور ان کے آگے دیوار آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ پوری الیکشن کیمپین میں کشمیر کی پاکستان پیپلز پارٹی نے مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو لگایا ہے، غدار نہیں کہا۔ اگر یہ کہیں سے ایک کلپ بھی لے آئیں میں بیسک ممبرشپ سے استعفیٰ دے دوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر 17 اور لوگوں کو پھانسیاں ہوئی، 86,480 کوڑے مارے گئے لوگوں نے۔ جی میں بالکل آن کرتی ہوں، اور میں ہر کیمپین میں ہر جلسے میں موجود تھی۔ ہماری تھیم تھی مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو۔ ہمارا یہ نہیں تھا کہ مودی کا جو یار غدار ہے۔ چلیں آپ دیکھیے، اب بھی نکالے کوئی ایک آدمی، اگر چیئرمین بلاول کے منہ سے مودی کا جو یار غدار ہے اگر ایک کلپ نکل آئے میں ابھی ریزائن کر دوں گی۔
اچھا نہیں بہت جتنی کلپس ہیں ذوالفقار ایسے. علی میں بھٹو کے آپ لیے سے شہلا بات صاحبہ یہ نہیں، کہا نہیں، گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں ان کی بات میں نے سن لی, لیکن یہ کہا گیا ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے یہ جماعت نے نعرہ لگایا تھا مودی کا جو یار غدار ہے, ہم نے کہا تھا مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو. میں ہر جلسے میں موجود تھی, میں ہر جلسے میں موجود تھی, کوشش کرتے ہیں کلپ معلوم ہے. نکالنے کی. اور دوسری ہاں آپ کوشش کرتے رہیے گا. اور میں یہ ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے, اور جو ڈیفرنسز ہیں پی ٹی آئی میں ہیں, کبھی الیکشن کی باڈی ٹوٹتی ہے, کبھی کوئی ریزائن کر دیتا ہے, کبھی نظریاتی بن جاتی ہے. پیپلز پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ تمام پارٹیز کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ, پاناما پہ, اور جو ہمارے 4 مطالبات ہیں جس میں پاناما بھی ہے شامل, اس میں ہمارا ساتھ دیں. باقی مرضی ہے, لیکن آج کے اعلان سے یہ لگا کہ نہیں. جہاں تک بات ہے کہ پارلیمنٹ میں, تو بھائی پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہوتی ہے, تالیاں آپ کے جو جلسے ہوتے ہیں جہاں پہ میوزیکل پروگرام ہوتا ہے وہاں بجتی ہیں. صحیح. تو آپ میں نے بریک لینی ہے شہلا صاحبہ, لیکن کیونکہ اپوزیشن پارٹی سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد گیا, وہ ملاقات کی انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی سے بھی آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی تحریک بالکل ہم کر رہے ہیں. لیکن آج پھر عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا کہ پارٹی جائے گی, وہ نہیں جائیں گے. جب تک اپوزیشن نہیں ہوگی شاید آپ کامیاب نہ ہو سکیں. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد مہمانوں کے سامنے کچھ اور سوال بھی رکھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نہال ہاشمی صاحب, ایک تو کل پی ٹی آئی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں, دوسرا آپ نے بلاول صاحب کی تقریر سنی, انہوں نے کہا کہ ہم جب 27 کے بعد چلیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو سر یہ کہیں دو اپوزیشنز میں آپ کہیں پس نہ جائیں, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. دیکھیے 27 کے بعد 28 آئے گی, اور پھر بلاول صاحب کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ نکل رہے ہیں. اگر ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہو تو وہ کم سے کم سندھ میں جا کر کے کراچی کے سڑکوں پہ نکلیں, 27 کو نکلیں, نکل کر کے جو کچرا کنڈی بنا ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں, جو سڑکیں ٹوٹی ہیں اس کو ٹھیک کریں, جائیں جہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کریں. کرپشن ہو رہی ہو اس کا کہاں ہو نام رہی؟ سندھ, اور کرپشن سے پاک. اور آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں سندھ میں ساری کرپشن ہو دنیا کو معلوم ہے, اور حکومت خاموش ہے اس پہ. خاموش تو نہیں ہے. کیوں پکڑ لیا ڈاکٹر عاصم کو, جب پکڑا تو چیخ پڑے. جن کو ڈاکٹر عاصم تو چھوٹ گیا بھائی. سننے نا جی, کے ڈی اے والوں کو ہم نے پکڑا, ہم نے کراچی واٹر بورڈ میں ہاتھ ڈالا, ہم نے فشریز پہ ہاتھ ڈالا. ہمارے ہم آپ رینجرز کو کہہ رہے ہیں, ہم سے مراد ریاست کو کہہ رہا ہوں. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کہاں ہے منظور کاکا, آج کہاں ہے شرجیل انعام میمن صاحب, ہاتھ کیوں کاٹ دیے آج کہاں ہے سارے لوگ, کہاں گئے؟ پھر ہاتھ اب کیوں میں کاٹ جو دیے بات کرپشن کے اب رحمان بھولا کو بھی آپ شامل بیچارے کر بلاول کو پوجا کرنے سے ٹائم ملے, لنگڑا کو تو بھی ان شامل کو کر پتا چلے کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے. وہ نہیں معلوم کس کہاں پوجا کرنے جاتے ہیں. بیچارے نہال ہاشمی کے پاس کاش کوئی آرگیومنٹس ہوتے, اچھے دلیلیں ہوتی. نہیں کاش نہیں, آپ سندھ جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں خدا را کوئی اچھی گورننس کرے. ساری آپ کے سڑکیں پاس دلیلیں ہوتی, سارے پارک ختم ہو چکے, سارے ہسپتال آپ کے ختم ہو پاس دلیلیں چکے, ہوتی. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اقرا پروری اپنے عروج پہ. ہاں یہ فرمائیے گا, یہ جو سندھ ہے چکوال کے واقعے کا ذکر کروں, ہم وہاں پہ پانی ہم دے رہے ہیں, K4 میں ٹرانسپورٹیشن ہم دے رہے ہیں, یونیورسٹی میں بچوں کو لیپ ٹاپ ہم دے رہے ہیں, وہ پانی اسلام آباد سے بھیج رہے ہیں, گیا تھا وہ ہم بنوا رہے ہیں, کراچی سے حیدرآباد کو ملانے کے لیے موٹر میں. یہ بیچارے کر کیا رہے ہیں, یہ کر کیا رہا, میں ان سے پوچھ رہا ہوں. بلاول صاحب آپ جاگنا چاہیے. سارے کارنامے بڑے شاندار ہیں, گورنر بھی آپ نے بہت ایکٹیو لگایا ہوا, اور پورامن سندھ بھی بنانے کے کریڈٹ آپ محمد نواز شریف صاحب کو دیکھ. کراچی میں ان کی 8 سال سے حکومت تھی, تو وہاں پہ بھتہ خوری, موبائل سنیچنگ, ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ ہو کیا رہا تھا. ان سے اور یہ سب کچھ آپ نے ختم کیا. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن پرائم منسٹر نواز شریف. اب آپ مہربانی کر کے یہ ساری چیزیں پنجاب میں بھی کر لیجیے, لاہور کے اندر جہاں پہ پرس سنے جا رہے ہیں, ایک آدھ تو ہو ہی جاتا ہے پوری. ایک آدھ نہیں, آپ یہ بتائیں ہزاروں کی تعداد میں ہو رہا ہے امریکہ میں کتنی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے سالانہ؟ 50,000. تو اب دیکھیں نا, آپ کیوں نوازش کر رہے ہیں کراچی پہ, تو آپ لاہور پہ بھی کریں نا نوازش. اس کی بڑی مہربانی ہے کہ کسی گھر سے کوئی آپ نے صرف ایک کام کرنا سر, آپ نے صرف ایک دن کی FIRs نکلوانی ہے لاہور کی,
اور اس یہ کے تو بعد اس ہماری کو کمپیئر کر کارکردگی لیجیے گا ہے کراچی کہ کوئی سے. آدمی کوئی کمپلینٹ لے کے آتا چوہدری ہے صاحب، تو میں اس کو جواب فرسٹ دینا انفارمیشن چاہوں گی. رپورٹ ہم درج کرتے ہیں. سندھ میں تو وہ بھی نہیں ہوتا کسی چودھری صاحب، میں کراچی کا یہاں نمائندہ تک کہ بیٹھا ہوں. ذوالفقار مرزا کی رضوی صاحب کی میں رپورٹ وہاں سے سلمان صاحب. منتخب نمائندہ ہوں, وہاں کے 85% بینڈر کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. یہ صرف زبانی دعوے ہیں اور وعدے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. پریکٹیکلی تو کراچی میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. کوئی پانی کا احسان جتا رہا ہے, تو کوئی موٹر وے کا احسان جتا رہا ہے, تو کوئی جو ہے سڑک کا احسان جتا رہا میں ہے. جواب تو کراچی والے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار کچھ گراؤنڈ پہ بھی تو کر کے دکھاؤ. پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے جی؟ گراؤنڈ پہ بھی تو کر کے دکھاؤ. بس چل گئی جو ٹرانسپورٹ یہ دے رہے ہیں, پانی یہ دے رہے ہیں, کچرا یہ اٹھا رہے ہیں, سر وہی بجلی بات یہ ہے, فراہم کر رہے ہیں, کب یہ ساری چیزیں جو فرما رہے ہیں سر وہ میئر کو تو اختیارات مل نہیں رہے, بیچارہ کچرا نہیں اٹھوا پا رہا. کس سے مانگنا چاہیے صفائی آپ کو مہم بھائی جو شروع کی ہوئی ہے ہم نے. یہ اختیار کس نے اچھا, میرے آپ کو بھائی دیا؟ نے بات کی کہ جی ہم نے کرپشن پہ ہاتھ ڈال دیا ڈاکٹر عاصم پہ, تو آپ نے پھر اس ادارے کے ہاتھ کیوں کاٹ دیے, کیوں اس کو روک دیا جی کرپشن کے اوپر نہ جائیں آپ, کیوں آپ جو ہے ان کے پیچھے نہ جائیں. سوال یہ ہوتا ہے چودھری صاحب, آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا, پنجاب کی طرف کیوں نہ جائیں, یا دیگر. ہم ابھی گئے تھے بلوچستان کوئٹہ, وہاں پہ ہم نے صدرن کمانڈ نے ہمیں بریفنگ دی. سر مطلب آئی واز شوکڈ کہ 94% ایریا آف بلوچستان ان بی کیٹیگری. بی کیٹیگری مینس وہاں پہ ریاست کی ریٹ ہی نہیں ہے. تو ہم ویئر ڈو وی یہ تو اسٹے. پرانا ایشو ہے سر, وہ چلی آ رہا ہے. مشرف کے دور میں دوسرا میں آپ کو عرض کروں, پانا میں پنجاب کی صورت ہے, چکوال میں دیکھیں ایک مذہبی عبادت کا جلال ہے سر, وہ اقلیت ہے, کنڈیمیبل. ان کی عبادت گاہوں کی پروٹیکشن بھی اس ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ہے. پوری دنیا میں شاید تمام پاکستان میں اقلیت سر یہ پہلا واقعہ تھوڑی ہے نیال بھائی, سر یہ پہلا واقعہ تھوڑی ہے. ہمارے اقلیتی بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا, سکھ بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا, ہمارے عیسائی بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا, احمدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کو مجھے مظلومیت کا رونا نیال سندھ میں بھائی, اقلیت رو رہے ہیں یا کے پی میں رو رہے ہیں. اچھا نیال بھائی ایک منٹ, پانا میں کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جو پیٹیشن فائل کی ہے پی ٹی آئی نے, اس میں پریئر میں کیا لیا ہے. پریئر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں. اس لیے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی فیصلہ ہو گیا, آپ ذرا پریئر منگوا لیں, اس کی لاسٹ کا پیج منگوا لیں. جب وہ اس پہ راضی ہیں تو پھر کس بات کا صادق ڈھول. اور امین کا ایشو بھی تھا جی, وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین نہیں رہے. سر اگر عوامی عدالت لگانی تھی, چوہدری صاحب عوامی عدالت لگانی تھی, پھر سپریم کورٹ میں کیوں گئے. لیکن سپریم کورٹ نے مایوس کیا. گمک تو یہاں بھی ہو رہا ہے, کہاں سے مایوس کیا ہے. مایوس ہوا میں سر دیکھیں, اس کے باوجود مایوس ہوئی ہے ان کے حرکتوں سے, ان کے پاس ثبوت ہی نہیں تھا. میں لیگلی بات کر لوں, جب کسی بینچ کے سامنے کوئی کیس چلا جاتا ہے جاوید چودھری صاحب, آڈینس کے لیے بھی, تو اس کا فیصلہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس عدالت میں, چاہے نیگیٹو کرے چاہے پازیٹیو کرے. شہریار بھائی میرا بھائی ہے. فرمائیے گا سپریم کورٹ نے مایوس کیسے کیا آپ کو. چوہدری صاحب مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے, یا تم ہم آل ٹوگیدر جو گفتگو سن رہے ہیں, پتہ نہیں کس اپروچ اور کس سائیکی اور کس, میں تو بالکل آئی ایم لاسٹ فار ورڈز. سپریم کورٹ سے مایوس کیسے ہو گئے. دیکھیں, سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے بڑا عدالتی, وہ سب سے مقدس جگہ, فورم, سب سے مقدس فورم, جہاں سے آپ ریاست اور تمام امور کے حوالے سے اللہ کے بعد رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب سپریم کورٹ کے ججز یہ کہتے ہیں کہ اونس آف پروف آپ پہ ہے, اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, پھر منی ٹریل کے حوالے سے پروسیڈنگز کے بیچ میں جو کچھ ہوا. کوئی پاکستان میں کوئی ایک ادارہ بچا ہے سر جس کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے اعتراض نہیں کیا. چوہدری صاحب, اگر ہم نے سپریم کورٹ پہ, جوڈیشل کمیشن بھی تو سپریم کورٹ پہ بنا تھا نا, اس کو ہم نے مانو ایکسپٹ کیا, اس میں بھی ہم آخر وقت تک کہتے رہے کہ جو بھی فیصلہ ہو ہمیں قبول ہے. چوہدری صاحب ایک چیز, قوم کو گمراہ نہ کیا جائے. آپ مجھے بتائیں, جب عدالت کے پاس نہیں جاتے تو کہتے ہیں جی سپریم کورٹ ہے, وہاں پہ آپ جاتے نہیں ہیں. جب آپ عدالت جائیں تو پھر کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آئیں. جب آپ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں یہ گن چکر جو ہے نا, یہ جو گھمانے کے جو کھیل کھیل رہے ہیں, یاد رکھیں فرعون, حمان, قارون, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا, پھر اسے کوئی نہیں بچا. ایک چیز میں آپ کو چوہدری صاحب آج بتا دوں, یہ جو لان تان ہو رہا ہے کہ جی لاہور میں یا پنجاب میں یا سندھ میں, خیبر پختونخوا, میرا سوال یہ ہے کہ گورنر پنجاب کو پولیس کسٹڈی میں مارا گیا. مجھے بتائیں گوجرا میں مسیح برادری کے ساتھ کیا ہوا, اس کو بھی چھوڑ دیں. اس قسم کے واقعات بہت ہیں سر, سینکڑوں کی تعداد میں. لیکن نہیں چوہدری صاحب, چرچ اڑا دیا. چوہدری صاحب, عقل کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, عقل کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, عقل آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یو نیڈ ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. آپ ایگزمپلری انیشیٹوز لیں,
मुझे एक चीज वक्फा लेने दे, शाही साहब, वक्फा मुझे लेने दे। मैं भाई से पूछना चाहता हूं, एक बड़ा प्रोजेक्ट सिंध में, एक बलोचिस्तान में, एक खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की हुकूमत बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रेक के बाद प्रोजेक्ट सर, ब्रेक के बाद कराची- अजमेर साहब रुकिएगा, एक छोटे ब्रेक को ब्रेक करो। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शैला साहब, ये फरमाइएगा, ये 27 दिसंबर के बाद क्या करने लगे हैं? और दूसरा ये जो आपने आज अमीरुल मोमिनीन कह दिया इनको, मियां नवाज साहब को, मेरा ख्याल है कोई आप प्रॉपर समझाती नहीं, शायद बिलावल साहब को कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो नहीं कहने चाहिए मीडिया के सामने। देखिए, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं और जिस तरह की शेखियां, अभी मेरे भाई हैं बड़े, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन बहरहाल शेखियां थी तो कह रही हूँ, थोड़ी सी साफ गो हूँ। ये जो K4 ये कर रहे हैं ना, ये हमारे ज़माने में इसकी फिजिबिलिटी बनी है, वरना इसकी फिजिबिलिटी नहीं थी। इस पे काम इसलिए नहीं शुरू हो रहा था कि वफाक पैसे नहीं दे रही थी। हमने शोर मचाया है तो कुछ इन्होंने हिस्सा दिया है जो इनको देने तकरीबन 22 मिलियन लग पता जाएगा इनको 27 के बाद, ये क्या करना चाहते हैं आप जी? लग पता कैसे जाएगा? नहीं, एक मिनट एक दफा और बता दूं इनको कि पंजाब में जिसे 2.5 लोग इस्तेमाल करेंगे ऑरेंज ट्रेन, वो 260 बिलियन से ऊपर जा चुकी है। और ये जो कह रहे हैं कि वफाक मंसूबे दे रहा है, तो वफाक देता है, तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है, हर वफाक हुकूमत देती है। तो कराची में ये 12 बिलियन की इन्होंने ऑरेंज ट्रेन दी हुई है। जो सस्ती रोटी जो 30 करोड़ की थी, वो भी इन्हें नजर नहीं आ रही कि कहाँ मिल रही है, ना तंदूर नजर आ रहे हैं। तो ये जरा बात करने में जरा सीधे सीधे चलें, वरना इनको समझ आ जाएगा कि LDA प्लाजा के पेपर कहाँ है, नंदीपुर का रिकॉर्ड कहाँ चला गया, ये सब हमें भी याद है। अब जो बात है 27 दिसंबर की, हमारे अपने 4 मुतालबात हैं और हमने उसके लिए कहा है कि हम अपनी तहरीक का 27 दिसंबर को ऐलान कर रहे हैं। और वो एक तहरीक है जिसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे साथ तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जिस और हद तक कोई भी यू साथ आ टर्न नहीं सकती होगा उस हैं तहरीक में, आएं। ये भी आप बार बार कह रहे हैं कि कोई यू टर्न नहीं लेंगे हम। नहीं तो हमने, हाँ, जब भी तहरीक चलाई है, मैं पहले ही कह रही हूँ कि ये कोई पहली तहरीक नहीं होगी, इससे पहले MRD भी चलाई है, सब चलाई है। और हम चाहेंगे कि हम सबको लेके चलें साथ, और हम सबको ऑफर करेंगे कि आप हमारे साथ चलें। और ये 4 मुतालबात जो हैं, इसमें कोई पीपल्स पार्टी या किसी ऑपोजिशन पार्टी के फायदे का कोई भी नहीं है मुतालबा। अगर ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो तो जिस तरह गोधरा में जो है एक मॉब जाके सही। अटैक किया था, जिस तरह बादामी बाग में, आज फिर हमने देखा था चकवाल में इस तरह हुआ। तो ये नहीं, इसको पूछें कि जंग में जो बंदा कामयाब हुआ है, क्या एक्शन लिया गया पंजाब में उसके लिए, उसकी सारी तकारीर मंजर आम पे है, और उसने बैकडोर से इन्हें ज्वाइन कर लिया। और इन्होंने जिसको टिकट दिया था, वो कल तक उसका फाइनेंसर जो था। भी वजीर आला किसी तहरीक में इस्लामाबाद की तरफ आता है तो उनके साथ सलूक बड़ा बुरा करते हैं, कि ये ना हो कि परवेज खटक साहब जैसा सलूक आपके वजीर आला के साथ भी यही कर बैठे। ये भी आप जहन में रखिएगा। निहाल साहब, ये हमारी तहरीक है, हमारी तहरीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि उसको इस तरह से हम लेके बढ़े, हमारी अपनी तहरीक है। शहला बीबी अपने को चेयरमैन को कहें कि वो तौबा करें। जो अमीरुल मोमिनीन के इंस्टीट्यूशन है वो बहुत हमारे लिए मुकद्दस है। हजरत अबू बकर, सैयदना अबू बकर, आप कोशिश कर रहे हैं ना, और सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजहहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। और अमीरुल मोमिनीन को मजाक ना समझा जाए और अमीरुल मोमिनीन से तशबीह ना दिया जाए। समझ रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, मामलात खराब होते हैं। मैं मशवरा दे रहा हूँ, बादशाह अल्लाह ताला की जात है, हम तो खादिम हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम के मैंडेट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैंडेट का एहतराम करें। एक बात मैं शहला को याद करा दूं कि 18वीं तरमीम के बाद पानी से लेकर के रोड, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बागात, सेवरेज, ये सारी सूबाई असेंबली से मैंने डिवॉल्व हो रही पावर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। इन्होंने वो पावर डिवॉल्व नहीं किए। क्या डिवॉल्व कर दी है आपने? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी, सिटी गवर्नमेंट के भी। इन्होंने खुद 18वीं तरमीम के बाद ये पानी देना आपका काम है, हमारा काम नहीं। होने थे, हम अगर पंजाब में भी लागू होना चाहिए।
मियां नवाज शरीफ एक बड़े ऑनेस्ट रहमदिल इंसान है। वो समझते हैं कि कराची एक ऐसा शहर है जी, जिसपे पनामा, शफकत पनामा, खुसूसी पनामा। करनी चाहिए, पनामा, इसीलिए पनामा हम शरीफ। पानी भी देंगे, किसी और मुल्क का शहर है भाई, पाकिस्तान का शहर है। हम ट्रांसपोर्ट भी मुझे देंगे। मौका दे। आप भले यूनिवर्सिटी में बच्चों को तालीम दें, अगर हम लैपटॉप देंगे, बहुत ही मासूम है, हम पनामा बहुत ही मासूम है। हम कराची को, आपने कहा प्रोजेक्ट क्या बनाया, बहुत ही, मैं बताता हूं, देखें आप LNG, सलमान साहब, मुझे बताएं, मुझे आप पोर्ट कासिम जावेद के ऊपर चौधरी 2 साहब, पावर स्टेशन ले लें, जावेद आप चौधरी साहब। एटमी बिजली घर ले लें। मैं सर आपने कोई एहसान किया भाई, कराची पाकिस्तान का भाई, सबसे बड़ा भाई, शहर भाई है। के साथ आप करेंगे, ऐसे बात कर रहे हैं, निहाल हाशमी साहब जैसे ज्यादा नहीं किसी करें। और मुल्क का शहर है, इसके ऊपर अच्छे मुलाजिम है निहाल 25 साल भाई। से आप बोल रहे हैं निहाल यार, भाई अच्छे मुलाजिम है। सोलो कर लें 25 साल से ये बोल रहे फिर हैं ये कराची पता नहीं में। आप कोई बोलिए। उल्टा सीधा बयान दे अच्छे जाते हैं, मुलाजिम है, फिर अच्छे बनाया मुलाजिम जाता है, बोल रहे हैं, फिर डांट पड़ जाती है, फिर चुप हो जाते हैं। 25 साल से खिदमत अच्छा मैं आपको की- बताऊं, कराची बड़े नवाज शरीफ साहब बड़े मासूम, बड़े रहमदिल। मुझे ये बताएं कि वफाकी काबीना में कराची की भाई कोई अच्छे नुमाइंदगी मुलाजिम है, है। कोई वजीर, कोई मुशीर, एक कोई वजीर थे, वो पार्टी छोड़ के कोई भी चले नहीं गए। है। दो तो है। कराची शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है, कमा के दे रहा है। कराची का इतना हक नहीं बनता कि वहां पे एक बेचारा हकीम बलोच था, उसके साथ भी तासुब का इतना मुजाहरा किया। मिनिस्ट्री तो इसको दे दी, उसकी मिनिस्ट्री कोई हो चलाता था बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, वो बेचारा इस्तीफा दिया, पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, दोबारा MNA बन गया वो। तो ये तो हाल है। पंजाब को ही सिर्फ पाकिस्तान बना लिया, लाहौर में सब कुछ देंगे, कमाएंगे कराची से, लगाएंगे पूरे पंजाब में। तो व्हाट इज दिस? ये जितने मंसूबों का बता रहे हैं कराची में जो ना, ये जितने मंसूबे मंसूबे का बता रहे हैं, सब कागज पे, सब कागज पे, कोई कागज पे सब नहीं। कागज पे मंसूबे हैं। अब मुझे सब बताओ centralized जावेद हो चुका चौधरी है। साहब, मुझे बताओ, सब translate हो चुका है। भाई नाजमाबाद का पुल गिरा दिया, भाई बनाओगे कब? यार ऑरेंज ट्रेन की बात करते हो, पानी की बात करते हो, मेगा सिटी है, क्या वहां का हक नहीं है सर्कुलर रेलवे का? वहां का हक नहीं है ऑरेंज ट्रेन का? वहां का हक नहीं है मोटरवे का? बिल्कुल है। क्यों वजीर आला से मांगे? क्यों नहीं दे रहे? वजीर आला से क्यों नहीं मांगे? क्या आपका वजीर आला बना रहा है पंजाब में? आपका वजीर आजम आगे बना वजीर रहा आला से है, मांगे। आपका वजीर आजम बना रहा है नहीं, भाई। वजीर आला बना रहा है। पंजाब का वजीर आला, वजीर आला बना तो रहा है। वजीर आला आप कौन है? वजीर आला से मांगते बड़ा हैं। बड़ा बड़ा आपको बड़ा लाडला वजीर वजीर आला आ रहा है, कचरा उठाने के लिए बड़ा ट्रक नहीं देता। बड़ा लाडला वजीर आ रहा है, ये जो वजीर कचरा आजम उठाने के लिए ट्रक नहीं देता सर, है। वफाक देना, इनको वफाक दफ्तर नहीं दिया। चलो आप दे दें। इनको निकाल दिया KDA आप की दे बिल्डिंग से। दें, पूछे- आप दे दें। पूछे इनको KDA की कराची बिल्डिंग से आप निकाला कमा है, के जा रहे हैं तो आप दे इनके दीजिए भाई, डिप्टी मेयर के आप क्यों पास नहीं दे कमरा रहे? नहीं है, वक्त मेयर हो के गया। पास कमरा और नहीं है। वक्त हो गया। इतना और हम लोग का वजीर आला है, सर, ये 3 नहीं, वजीर आला एक अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तरफ, वजीर एक आला वजीर आला एक तो तरफ। सुनिए, आपने फैसला कल भी होगा, क्योंकि कल इमरान खान साहब कौमी असम्बली जाएंगे और वहां जो कुछ होगा वो भी एक मेरा ख्याल है बड़ा ही अहम दिन होगा। कल दोबारा उस अहम दिन को लेकर वापस आएंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।